अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिलेवार प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आज हम वाक़े मेराज की तफासील को समझेंगे। मोहतरम नाज़रीन, एक ऐसा पस मंज़र कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस दुनिया में हालात इंतहाई मायूस कुन थे। मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का फ़ैसला हो चुका था। ख़ानदान बनी हाशिम से अबू लहब ने आपको खारिज कर दिया था। कोई पुरसान हाल नहीं था। ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कुछ हुआ जो मक्के में 10 साल में ना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि इंतहाई दुनिया के हवाले से मायूस कुन हालात से दो चार थे, ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सफ़र मेराज की सादत बख्श कर आपको एक रूहानी तक़वियत, क़ुव्वत और हौसला अता किया। मेराज का सफ़र ये कब हुआ, इस हवाले से ख़ासा मुफस्सरीन में इख्तिलाफ है, लेकिन इस बात पर तकरीबन इत्तफ़ाक़ है कि ये सफ़र हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद हुआ, जिनका विसाल है सन 10 नबवी में। और इस पर भी इत्तफ़ाक़ है कि ये मक्की दौर में हुआ, तो गोया ये मक्की दौर के आखिर में ये मेराज का सफ़र अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कराया। मोहतरम नाज़रीन, सफ़र मेराज के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ज़मीनी है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र कराया, और दूसरा हिस्सा आसमानी है, जबकि आपको अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक़सा से 7 आसमानों के ऊपर ले गया, और फिर वहाँ पे अल्लाह ने आपको शर्फ़ हम कलामी बख्शा। मेराज के सफ़र की तफसील मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों में इस तरह से आई है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर आराम फरमा थे रात के वक्त कि आपको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बेदार किया, और वो आपको ले गए मस्जिद हराम। मस्जिद हराम में उन्होंने लिटाकर आपका सीना वो चाक किया, शक्क सदर का वाक़या हुआ, और उन्होंने आपके दिल को निकाल कर आब ज़मज़म से धोया, और उसके बाद आपके दिल को दोबारा अपनी जगह पर लगा दिया। इसके बाद फिर एक सफ़ेद बुर्राक वो लाया गया, आप उस पर सवार हुए, और उसके बाद आपके सफ़र मेराज का ज़मीनी हिस्सा शुरू हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला आपको ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। रास्ते में आपने कुरैश के एक काफ़िले को मक्के की तरफ आते हुए देखा। उनका एक ऊँट गुम हो चुका था, और आप देख रहे थे कि ऊँट कहाँ है। आपने उनकी रहनुमाई की कि तुम्हारा ऊँट उस जगह है, और आपने वहाँ पर पानी भी नोश फरमाया। इसके बाद आप मस्जिद अक़सा पहुँचे, और जो मस्जिद अक़सा का मरकज़ी दरवाज़ा था, उस दरवाज़े के पास आपका बुराक बांध दिया गया। मस्जिद अक़सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अंबिया इकराम की ज़ियारत की। तमाम अंबिया वहाँ पर मौजूद थे, और आपने वहाँ पर उन तमाम अंबिया इकराम को 2 रकात नमाज पढ़ाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत की। मस्जिद अक़सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मशरूब पेश किए गए, एक दूध और एक शराब। आपने शराब के बजाय दूध के मशरूब को तरजीह दी, जिस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को तरजीह दी है। दूध अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फितरी मशरूब है, जबकि शराब ये तो कशीद करने के बाद ख़ुद से तैयार की जाती है, एक मसनूई मशरूब है। इसके बाद
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کا آسمانی حصہ شروع ہوا اور جبریل امین آپ کو اسی براق پر آسمان کی طرف لے کر گئے۔ آپ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی۔ اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچے جہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ ان دو پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام تھے، ان سے آپ کی گفتگو اور ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کے بعد ساتویں آسمان پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان تمام پیغمبروں سے ملنے کے بعد آپ پھر پہنچے اور اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام پر۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو انتہائی بیری کا مقام ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل ملکوتی شکل میں دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رک گئے اور کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آگے گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو شرف ہم کلامی حاصل ہوا۔ قرآن مجید میں صرف اتنا آتا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے اس بات کی نفی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی بخشا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مشروبات کی نہریں دیکھیں، جہنم میں آپ نے کئی عذابوں کا مشاہدہ کیا۔ وہ عالم جو کہ بے عمل ہو، اس کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کینچی سے مسلسل کاٹ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ ایک سود خور کو دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت بڑا تھا اور اس کے بڑے پیٹ میں سانپ دوڑ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے دنیا میں یتیم کا مال کھایا تھا اور وہ بڑے بڑے انگارے اپنے منہ میں بھر رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جرائم سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج کی شب دو تحفے عطا کیے۔ ایک تحفہ وہ ہے کہ جو جنت کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں، اور وہ ہیں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ ہمیں یہ دونوں آخری آیات حفظ کرنی چاہیے۔ پورا قرآن مجید زمین پر نازل ہوا سوائے سورہ بقرہ کی ان دو آیات کے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب آسمان پر دی گئی، اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ دوسرا تحفہ وہ ہے نماز، جو کہ معراج کی شب آپ کو عطا کی گئی، یعنی 5 وقتہ نماز۔ آپ کو پہلے 50 نمازیں دی گئی امت کے لیے۔ آپ جب وہ نمازوں کا حکم لے کر نیچے آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ کہا کہ 50 نمازیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت پر یہ حکم بھاری ہوگا، آپ جا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اس میں کمی کی جائے۔ آپ دوبارہ اللہ کے پاس گئے، جبریل امین نے کہا کہ آپ دوبارہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں میں کچھ کمی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ دوبارہ جب گزرے، انہوں نے پھر پوچھا کہ اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 40 نمازیں بھی آپ کی امت پر بہت بھاری ہوں گی، اور کم کرائیے۔ یوں کم کراتے کراتے آخر کار 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 نمازیں بھی بھاری ہوں گی، اور کم کرائیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اور محسوس ہوتا ہے کہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس پورے سفر کے دوران
وقت بالکل نہیں گزرا۔ صبح کے وقت جب آپ نے اس واقعے کا ذکر اہل مکہ کے سامنے کیا تو انہوں نے اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کچھ آپ سے سوالات پوچھے۔ آپ نے بتایا کہ میں نے راستے میں ایک قافلے کو دیکھا ہے اور وہ قافلے کے آگے یہ اونٹ چل رہا ہے، وہ قافلہ اتنے دن میں مکے پہنچے گا، اور یہ بات آپ کی بعد میں درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ تفاصیل پوچھی۔ اللہ نے وہ مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی اور آپ نے اس عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ پھر اس موقع پر بعض لوگوں کو ایک ایسی امید ہوئی کہ شاید ہم کچھ لوگوں کو دین حق سے برگشتہ کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مشرکین گئے اور ان سے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے آج رات میں سفر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر میں 7 آسمانوں پر بھی گیا ہوں اور میں واپس آیا ہوں ایک ہی رات میں، وقت کوئی نہیں گزرا، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو ناقابل یقین ہے۔ کہا کہ تمہارے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے لیے ممکن ہے، میں ان کی نبوت رسالت پر ایمان لا چکا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ سعادت دے سکتا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ محترم ناظرین، آج ہم واقعہ معراج سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ مزید تفصیل ہم پڑھیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ محترم ناظرین، آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں معراج کے واقعے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت جب آپ نے اس واقعے کا ذکر اہل مکہ کے سامنے کیا تو انہوں نے اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کچھ آپ سے سوالات پوچھے۔ آپ نے بتایا کہ میں نے راستے میں ایک قافلے کو دیکھا ہے اور وہ قافلے کے آگے یہ اونٹ چل رہا ہے، وہ قافلہ اتنے دن میں مکے پہنچے گا، اور یہ بات آپ کی بعد میں درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ تفاصیل پوچھی۔ اللہ نے وہ مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی اور آپ نے اس عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ پھر اس موقع پر بعض لوگوں کو ایک ایسی امید ہوئی کہ شاید ہم کچھ لوگوں کو دین حق سے برگشتہ کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مشرکین گئے اور ان سے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے آج رات میں سفر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر میں 7 آسمانوں پر بھی گیا ہوں اور میں واپس آیا ہوں ایک ہی رات میں، وقت کوئی نہیں گزرا، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو ناقابل یقین ہے۔ کہا کہ تمہارے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے لیے ممکن ہے، میں ان کی نبوت رسالت پر ایمان لا چکا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ سعادت دے سکتا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ محترم ناظرین، ہم نے واقعہ معراج کی تفاصیل سمجھیں۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر جو آیا ہے ہم ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا وہ حصہ بیان کیا، سفر معراج کا جو زمینی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اسلوب بیان واضح کر رہا ہے کہ یہ سفر محض روحانی نہیں تھا بلکہ یہ سفر جسمانی تھا، اسی لیے اسے بڑی شان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہاں پر لفظ آیا ہے، فعل آیا ہے اسریٰ، اسریٰ بعبدہ۔ قرآن مجید میں یہ فعل باقی اور مقامات پر بھی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، وہاں پر بھی
ظاہری بات ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ اپنے پورے گھر والوں کو لے کر رات میں نکلو، اور ظاہری بات ہے کہ پورے گھر والے جسمانی طور پر نکلے ہیں، نہ کہ محض روحانی طور پر۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کا تعلق تو عروج سے تھا، یعنی اوپر جانا، تو آخر اس سفر میں کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول کو کوئی زمینی حصہ بھی طے کرایا گیا اور آپ کو مسجد اقصی بھی لے جایا گیا؟ اس کی حکمت اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینی سفر کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی کہ اب دونوں قبلوں کے متولی اللہ کے رسول اور ان کے امتی ہیں۔ بنی اسرائیل جو کہ پہلے مسجد اقصی والے قبلے کی متولی تھی، اس کو اس اعزاز سے محروم کر دیا گیا، اور یہ اعزاز دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو۔ مزید یہ کہ وہاں پر تمام انبیاء اور انبیاء بنی اسرائیل کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، یہ بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے تمام انبیاء نے بھی امام اور سردار تسلیم کیا ہے، لہٰذا ان سب کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا، آپ کو سردار امام تسلیم کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب بنی اسرائیل کے لیے بھی اصل امام اور اصل سردار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے کہ بعض حضرات ان کی یہ رائے ہے کہ سورہ مائدہ میں چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ارض مقدس بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی گئی ہے، لہذا مسجد اقصی پر انہی کا حق ہے، یہ حق ان کا تھا، لیکن اب یہ حق نہیں ہے، اب دونوں قبلوں کے متولی مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے گردا گرد کو ہم نے برکت دی تھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائے۔ انہ ھو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، لیکن بندے چونکہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، سب کچھ نہیں سن سکتے، اسی لیے اللہ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کچھ دیکھیں۔ سورہ نجم میں سفر معراج کا آسمانی حصہ بیان ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ڈوب جائے، گویا صبح طلوع ہو رہی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگوں جو تمہارے ساتھی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہیں اور نہ ہی معاذ اللہ انہیں کسی قسم کا کوئی جنون لاحق ہوا ہے۔ وما ینطق عن الہوا، اور وہ اپنی خواہشات نفس سے تو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ان ہو الا وحی یوحی، جو کچھ کہتے ہیں وہ نہیں ہے مگر وہ جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ ہوتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو یہ پوری کی پوری وحی اور اس کی تعلیمات ایک ایسی ہستی نے سکھائی ہیں، ذو مرہ، وہ ہستی جو بڑی طاقت والی ہے۔ فاستویٰ، اب ایک منظر بیان ہو رہا ہے جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل ملکوتی شکل میں دیکھا تھا، جبکہ ایک مرتبہ وہ غار حرا سے نکلے تھے اور ان پر سورہ مدثر کی آیات کی تلاوت ہوئی تھی۔ ذو مرہ، بڑی قوت والے ہیں۔ فاستویٰ، ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے رسول نے منظر دیکھا کہ وہ بالکل سیدھے ہوئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ بلند افق پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، اور پھر وہ قریب آئے، بالکل لٹک گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور پھر ان کے اور حضرت محمد کے درمیان فاصلہ رہ گیا 2 کمانوں، بلکہ اس سے بھی کم کا، یعنی بہت ہی اللہ کے رسول کے قریب آ گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور انہوں نے اللہ کے بندے کی طرف وہ کچھ وحی کیا جو کچھ کے وحی کیا۔ سورہ تکویر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے افق مبین پر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، یہی واقعہ یہاں بھی بیان ہو رہا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا آنکھ نے، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، یعنی دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ گویا آپ نے دل اور آنکھوں کو یکسوئی کے ساتھ دیکھا جو کچھ کے دیکھا۔
अफतुमारूनहु अला मा यरा, ए मक्के वालों क्या तुम हजरत मोहम्मद से झगड़ा करते हो उन चीज़ों के बारे में जो कि उन्होंने अपनी आंख से देखी हैं। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, अरे वो तो उनको एक और बार भी देख चुके हैं। इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास, ये है मिराज का आसमानी सफ़र कि जब सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील अमीन रुक गए थे, वहाँ दोबारा आपने उनको असल शक्ल में देखा था। इंदहा जन्नतुल मावा, वो सिदरतुल मुंतहा वो इंतहाई बेरी वो है कि जिसके पास वो हमेशा हमेश रहने वाली जन्नत है। इस यख्शा सिदरत मा यख्शा, जबकि बेरी पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। क्या छा रहा था अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं समझ सकते, इसलिए अंदाज ये है कि बेरी पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, और ना आँख कज हुई टेढ़ी हुई और ना हद से बड़ी, जो कुछ देखा भरपूर अंदाज से देखा, ना आँख चुंधियाई और ना ही आँख हद से आगे बढ़ी। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, और उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। यह है अजीम वाक़या बेराज। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार अता फरमाए और जो भी उनकी अज़मतें हैं अल्लाह ताला उनका नक्श हमारे दिलों पर कायम फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।